अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दूसरे पारे का ये दूसरा हिस्सा है, यानी पहली वीडियो में हम दूसरे पारे के चंद मुंतखब हिस्सों की तफसीर पेश कर चुके हैं। अब ये दूसरे पारे की दूसरी वीडियो है। इसमें सबसे पहले आपके सामने आयत नंबर 177 पेश करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है। इस आयत करीमा का तर्जुमा मैं पहले पेश करूँगा, फिर मुख्तसर तशरीह करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी यही नहीं है कि मुँह कर लो मशरिक़ व मगरिब की तरफ, लेकिन नेकी उसकी है जो मान गया अल्लाह और पिछले दिन और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों को, और माल दिया अल्लाह की मोहब्बत में क़राबतदारों को और यतीमों को और मिस्कीनों को और मुसाफिरों को और मंगता लोगों को, और गर्दन आज़ाद कराने में, और कायम रखा नमाज को, और दिया ज़कात को, और पूरा करने वाले अपने आहद को जब मुआहदा कर चुके, और सब्र करने वाले तंगी और सख्ती में और जिहाद के वक्त। यही लोग हैं जो सच्चे निकले, और यही लोग परहेज़गारी करने वाले हैं। ये तवील आयत करीमा थी जिसका मैंने तर्जुमा किया। पीछे तहवील क़िबला के हवाले से बात गुज़र चुकी थी कि पहले बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख़ करके नमाज़ें पढ़ी गई, फिर कुछ अरसे के बाद खाने काबा की जानिब रुख़ करने का हुक्म दिया गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने तहवील क़िबला फ़रमाया। तो यहूद व नसारा और कुछ मुनाफ़िकीन मोतरिज़ हुए कि उधर जो रुख़ करके नमाज़ें पढ़ी गई वो कबूल हैं, या अब जो पढ़ी जा रही हैं ये कबूल हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें उन्होंने की। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि नेकी सिर्फ़ यही नहीं है कि हम किधर मुँह करते हैं। पीछे बताया गया जिधर भी हम रुख करें अल्लाह की रज़ा उधर है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम जिधर भी रुख करेंगे अल्लाह की रज़ा उधर है। असल नेकी ये नहीं है कि हम किधर मुँह करते हैं, बल्कि यानी यही सिर्फ नेकी नहीं है, ये भी नेकी है, लेकिन यही नेकी नहीं है, और भी नेकियां हैं। जैसे नेकी क्या है उसको यहाँ पर बताया गया कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाला शख्स नेक है। फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, इन सब पर ईमान लाना नेकी है। तो ये तो अक़ीदे हो गए, अल्लाह को मानना, क़यामत के दिन को मानना, फ़रिश्तों को मानना, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों को मानना, पैगंबरों को मानना, ये मानने वाली बातें हो गई अक़ीदे। अब करने वाले कुछ काम आमाल बताए जा रहे हैं कि माल हमको पसंदीदा है, महबूब है, उसके बावजूद हम अल्लाह की मोहब्बत में उसे देते हैं। किस किस को देते हैं? रिश्तेदारों को देते हैं जो मोहताज होते हैं, यतीमों को देते हैं, और यतीम वैसे भी मोहताज होते हैं, और मिस्कीनों को देते हैं, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनकी ज़रूरियात के लिए हम उन्हें माल देते हैं। ऐसे ही वो मुसाफिर जिसको पैसों की ज़रूरत है अपने घर तक पहुंचने के लिए, ऐसे मुसाफिर की हम मदद करते हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और ऐसे ही जो जिस शख्स को मांग कर कुछ खाने की ज़रूरत है, फ़िलहाल उसकी हालत ऐसी है कि वो कमाने पर कादिर नहीं है, ना कोई उसका कफ़ील है, फ़िलहाल उसे अपनी जान बचाने के लिए मांग कर ही खाना है। तो ऐसा शख्स जिसको शरीयत की रूह से फ़िलहाल मांगना हराम है, ऐसे मांगने वालों फ़िलहाल मांगना उसके लिए हलाल है, ऐसे मांगने वालों को, साइलीन को हम देते हैं, ये भी नेकी है। और कोई ग़ुलाम है उसको आज़ाद कराने के लिए हम देते हैं। क़दीम ज़माने में ये सूरत थी, अब मफ़क़ूद हो गई। ग़ुलामों को उनके
جو مالک ہوتے تھے کچھ روپیے پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو جو شخص آزاد ہونا چاہتا ہے اور مالک کو دینے کے لیے رقم نہیں ہے تو ایسے شخص کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے مالک کو رقم ادا کر کے آزاد ہو سکے، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا نمازوں کو قائم رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو، وعدوں کو پورا کرنے والا، اور تنگی میں، سختی میں صبر کرنے والا، اور جہاد کے وقت ثابت قدم رہنے والا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو پرہیزگاری کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں آپ دیکھیں عقیدے بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، اور اعمال میں خالص عبادتیں بھی ہیں جیسے نماز، اور یعنی حقوق اللہ، اور حقوق العباد بھی ہیں جیسے رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق۔ تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھنا چاہیے۔ صرف ایک شعبے کو لے کر ہم نیک اور متقی نہیں بن سکتے، عقائد میں بھی ہمیں درست ہونا ہے، اور حقوق اللہ میں بھی درست ہونا ہے، اور حقوق العباد میں بھی درست ہونا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ لینا، یا صرف رشتہ داروں کا خیال کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، یتیموں کی کفالت کر کے، مسکینوں کا سہارا بن کر اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا، یا صرف عقیدے میں گہرائی میں جا کر اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا، اس طرح نیکی اور پرہیزگاری کا تصور نہیں ہے۔ عقائد میں بھی آپ درست ہوں، اعمال کے اندر آئیں تو حقوق اللہ میں بھی آپ درست ہوں، اور حقوق العباد میں بھی آپ درست ہوں، تو آپ پرہیزگار ہوں گے شریعت کی نگاہ میں، اور اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ متقی ہوں گے۔ تو تقوی اور نیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کسی ایک شعبے میں پختہ ہو جاتے ہیں، باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں، اب اعمال کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، اور کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت میں، رشتہ داروں کا خیال رکھنے میں بہت اچھے ہیں، اب نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے پاس، اور عقائد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کچھ نمازی ہیں کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں، باقی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، باقی چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، عقیدہ کدھر بھی جا رہا ہو، اور حقوق العباد میں کچھ بھی کوتاہیاں ہو رہی ہوں، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، ہم کو تمام چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 177 تھی۔ اب اس کے بعد اسلام نے جو نظام امن پیش کیا ہے اس کی ایک جھلک اور اس کا ایک جز اور ایک حصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ انسانوں کی جان محفوظ رہے، اس کے لیے اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنے والے کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا ہے، اور اس سزا میں قتل کیے جانے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 178 میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، فرض کر دیا گیا تم پر خون کا بدلہ لینا ناحق قتل کیے گئے لوگوں کے بارے میں، یعنی جس شخص نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے اب اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون کیوں ہے؟ اس کے بعد کی آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے، 179 آیت نمبر ہے، آیت نمبر 179 یعنی 179۔ اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں زندگانی ہے اے عقل والو، کہ اب سے تم ڈرو۔ دیکھیے، قاتل کو کیوں قتل کرنا ہے؟ تاکہ آئندہ انسانوں کا قتل نہ ہو۔ اگرچہ ہم ایک کی جان لے رہے ہیں، لیکن اس ایک کی جان لینے کی وجہ سے آگے کئی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔
جب اس کو سزا دی جا رہی ہوگی اور اس کی گردن اڑائی جا رہی ہوگی تو بہت سارے لوگ جو دیکھیں گے جن کے دلوں میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ پنپ رہا تھا اور وہ اس کے لیے سامان مہیا کر رہے تھے، جب اس کی گردن اڑتی ہوئی دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہ قتل کرنے کی صورت میں ہمارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے، تو وہ قتل سے باز آ جائیں گے۔ تو دیکھیے، ایک کو ہم نے سزا کے طور پہ قتل کیا اور کئی لوگ قتل سے محفوظ ہیں۔ اور اگر قاتل کے لیے کوئی سزا نہ ہو تو پھر آپ تصور کیجئے کتنے قتل ہوں گے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں، یہ سزاؤں کا ہی خوف ہے کہ سزائیں ہمیں کسی کے قتل سے روک کر رکھتی ہیں، ورنہ ہمارے دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں بعض لوگوں کے لیے، اور بعض لوگوں کو ہم نے ایسا دشمن بنا رکھا ہے کہ اگر یہ سب بندشیں نہ ہوں، شرعی بندشیں نہ ہوں یا قانونی بندشیں، دنیاوی اعتبار سے جو ملکی قوانین ہیں اس کی بندشیں نہ ہوں، تو پتہ نہیں روزانہ کتنے قتل ہونے لگیں، کون کس کو قتل کر دے، امن و امان اڑ جائے گا۔ تو قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تو یہ عقل مندی سے اس کو جوڑ کر بتایا گیا ہے، اور یقیناً عقل کا استعمال کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قاتل کی سزا جو قتل مقرر کی گئی ہے وہ بہت سارے انسانوں کو آگے قتل ہونے سے بچانے والی ہے۔ اب یہاں پر جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یعنی رمضان المبارک، اور اس کی مخصوص عبادت روزہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 183۔ اسی آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ ترجمہ آپ سن لیں۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جس طرح فرض کیا گیا ان پر جو تم سے پہلے تھے، کہ اب پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں دیکھیے روزے کی فرضیت کی بات کی گئی ہے، یعنی روزہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، یعنی روزہ صرف ہماری شریعت کی عبادت نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ موجود تھا۔ اور آیت کے آخری حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور اس اسلوب میں خطاب فرمایا کہ اس میں غور کیا جائے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ اس طور پر کہ جب پچھلی امتوں کا حوالہ دے دیا گیا کہ پچھلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور اب ہم کو بھی رکھنا ہے، تو آسان ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہو، ہم سے پہلے چند لوگوں نے کیا ہو اور پھر ہم کو بھی کرنا پڑ رہا ہو تو آسان ہو جاتا ہے وہ کام۔ ہم کو شروع کرنا ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہے، انسان کی فطرت ہے، آپ دیکھ لیجئے، کوئی کام آپ سے ہی شروع ہو رہا ہو تو آپ خود پوچھیں گے کہ مجھ سے ہی کیوں شروع؟ اچھا، کوئی کر چکے ہیں کیا پہلے؟ اگر پہلے کچھ لوگ کر چکے ہیں تو اب آپ بھی آگے بڑھیں گے اور کریں گے تو کچھ ہلکا ہو جاتا ہے کام۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ روزہ فرض ہے۔ اب مسلمان سوچے گا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور شادی شدہ ہیں تو زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، زوجہ اپنے شوہر کے قریب نہیں آ سکتی، تو سوچتے ہی بہت بھاری لگ رہا ہے۔ لیکن جب یہ بتایا جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں تو کچھ ہلکا محسوس ہوا کہ چلو کچھ انسانوں نے رکھا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یعنی جب کچھ انسانوں نے کیا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی کریں گے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور
ہم جو امت محمدیہ ہیں، ہمارا مرتبہ تو پچھلی امتوں سے بڑا ہے، اور پچھلی امتوں کی بنسبت ہمارے اندر اطاعت کا مادہ زیادہ ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ احساس ہوگا کہ ہم کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ۔ تو اس آیت میں غور کرنے سے روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ جب دیکھیں گے کہ روزہ ہم کو نیک بنائے گا تو ہمیں اور بھی ہمت ملے گی، کیونکہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، لیکن جب روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نیک بنانے میں معاون و مددگار ہے، تو پھر اور بھی روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی یہ تاثیر بھی ہے، آپ دیکھیے، آپ خود روزہ رکھیں، جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے وہ دن باقی دنوں کی بنسبت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہیں تو روزے میں یا تو جھوٹ نہیں بولیں گے یا کم بولیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو روزے میں نماز آپ پڑھیں گے۔ کبھی آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، مگر روزے میں آپ کو خیال آئے گا قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اور کوئی لوگوں سے جھگڑا ہوتا تھا، آپ گالیاں دیتے تھے، روزے میں آپ نہیں دیں گے کہ میں روزہ ہوں۔ کچھ تو روزے کا اثر آپ کے اوپر اسی وقت نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ نیکی کے آثار آپ پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن آپ نے اگر روزے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور روزے کی تعلیم کو قبول کر لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے نیک بن جائیں گے۔ تو رمضان المبارک ہمیں نیک بنانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان جن لوگوں کی زندگی میں صرف کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی، سونے جاگنے کے اوقات کی تبدیلی کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی زندگی میں رمضان سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن جو رمضان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اس کے راز کو جانتا ہے، اور روزے کو اس کی تعلیم سمجھتے ہوئے اور اس کی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو یقیناً ہر رمضان کچھ نہ کچھ اسے تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، اور چند رمضان گزرنے کے بعد وہ بہت نیک بن جاتا ہے اور بہت کچھ بدل جاتا ہے، دنیا اس کے اندر تبدیلی دیکھتی ہے۔ اور جو رمضان کو صرف ایک روٹین کی چینجنگ کے طور پر لیتا ہے، اب رمضان ہے، تھوڑا کھانے کی روٹین بدل گئی، سونے جاگنے کی روٹین بدل گئی، اور بس ایسے ہی کوئی رمضان کو لے رہا ہے، تو اس کی زندگی میں درجنوں رمضان گزر جائیں گے مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، کچھ احکام بھی یہاں پر معلوم ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو روزے ہیں ایام معدودات، اب دیکھیے یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کے بعد روزہ رکھنا اور بھی آسان ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے بیان کیا روزہ رکھو، بہت ہمیں مشکل لگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم سے پہلے والے رکھ چکے ہیں، تھوڑا آسان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ تم نیک بن جاؤ گے، اور بھی اچھا لگا۔ اس کے بعد ایام معدودات، یہ روزے چند دن ہیں، چند دن بس، یعنی 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ چند دن کے روزے ہیں، اور بھی ہلکا ہو گیا۔ بھائی بس ایک مہینہ تو روزے رہنا ہے، 11 مہینے تو کھاتے پیتے رہنا ہے دن تمام، ایک مہینہ تو یہ اور بھی ہلکا ہو گیا، اب تو رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ۔ اچھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح کرم فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 184 کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، گنتی کے چند دن، بس جو تم میں سے بیمار ہو گیا یا سفر پر ہے تو شمار ہے دوسرے دنوں میں، یعنی کوئی رمضان المبارک میں ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیماری دیر سے اچھی ہوگی، طول پکڑے گی، بہت لمبی جائے گی، ایسا کوئی مرض ہے اس کو، ایسا کوئی خوف ہے، تو بعد میں قضا کر لے رمضان المبارک کے روزے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رخصت عطا فرما رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسافر ہے، اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ بعد میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر لے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کا سفر صبح صادق سے پہلے شروع ہوا ہو
تو اس دن کا روزہ آپ کو اختیار رہے گا کہ آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن آپ صبح 7-8 بجے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ دن تو آپ کا روزے میں گزرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح میں 8 بجے آپ کو جانا ہے سفر پر اور آپ ابھی سے روزہ چھوڑ دیں، نہیں، اب یہ روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگلا دن جب آئے گا سفر میں تو آپ کو رخصت ہوگی کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں یا نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، تو آپ کا سفر اگر پہلے شروع ہو تو آپ کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اگر روزہ پہلے شروع ہوا اور سفر بعد میں شروع ہوا، یعنی روزے کا وقت پہلے آ گیا اس کے بعد آپ سفر شروع کرتے ہیں، تو یہ رخصت اس دن آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ صبح 9 بجے سفر پہ نکلنا ہے اور آپ ابھی سے روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی ایک تو ابھی بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے اور آگے بھی زندگی میں کوئی طاقت آنے کی امید نہیں، ایسے معمر حضرات، عمر رسیدہ لوگ، بوڑھے حضرات جو اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب آگے امید نہیں ہے کہ طاقت آئے گی، اب دن بدن کمزور ہی ہونا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آگے کوئی طاقت کی امید نہیں ہے، تو اب وہ چونکہ آگے بھی قضا کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے وہ فدیہ دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے اور فدیہ دیں گے۔ تو فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ تو یہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یا پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں ایک صدقہ فطر کی مقدار بھی دی جا سکتی ہے۔ تو جس نے نفل کی طرح نیکی کی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اتارا گیا جس میں قرآن ہدایت انسانوں کے لیے اور روشن باتیں ہدایت اور فیصلے کی۔ تو جس نے پا لیا تم میں سے اس مہینے کو تو اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہے یا بحالت سفر ہے تو اس کے لیے شمار ہے دوسرے دنوں سے۔ تو یہ پھر ایک مرتبہ یہاں بیان ہو گیا۔ تو رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں رمضان کی ایک مقدس رات میں ایک بارگی اتار دیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا دنیا میں نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری کو پسند نہیں فرماتا، یعنی یہ رمضان میں جتنے احکام ہیں روزہ رکھنے کے ہیں، یا جو کچھ بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی میں دیے ہیں وہ آسان ہی ہیں، ناممکن یا بے حد مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نفس پر شاق ضرور ہے کیونکہ ہمارے اندر نافرمانی کا مادہ ہے، ہمارے اندر نفس ہے، شیطان ہم کو بہکا رہا ہے، تو اس میں ہم کو مشکل لگ سکتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مشکل نہیں ہے بلکہ وہ آسان ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم، یہ آیت نمبر 187 ہے، 187۔ رمضان المبارک میں ہم آج کیا کرتے ہیں؟ افطار بھی کر لیتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد کھاتے پیتے ہیں، پھر صبح صادق سے پہلے بھی کھاتے پیتے ہیں، یعنی رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، یا پھر ہم کو اجازت ہوتی ہے رات بھر کھانے پینے کی۔ لیکن شروع میں یہ تھا کہ مغرب سے عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد سے کھانے پینے کی یا بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا اور اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آج ہم مغرب سے لے کر صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں اور زوجین کے معاملات بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا تھا؟ مغرب سے عشاء تک۔ تو دیکھیے وہی بیان ہو رہا ہے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے
روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ لباس ہیں تمہارے اور تم لباس ہو ان کے۔ جان چکا تھا اللہ کہ بے شک تم خیانت کر رہے تھے خود اپنی، تو توبہ قبول فرمائی تم پر اور عفو فرما دیا تم سے، بس اب صحبت کرو ان سے اور خواہش کرو اس کی جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے آسمان کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، یعنی صبح صادق تک پاؤں کے پھٹنے سے۔ پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ صحبت کرو بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، یہ قانون الہی کی سرحدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح ظاہر فرماتا ہے اللہ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کہ اب تو ڈریں۔ یہ ایک آسانی کا حکم ہمارے لیے تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 188 188، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال حاصل کرنے کو حرام فرمایا ہے۔ ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں، اور نہ کھاؤ اپنے آپس کے مال کو بے جا، اور نہ اس کا مقدمہ لے جاؤ حکام تک، بئی غرض کے لوگوں کا کچھ مال ناحق کھا لو جان بوجھ کر، یعنی ہم کسی کا بھی مال ناحق طریقے پر نہ لیں اور ہم کسی کو بھی مقدمے میں نہ پھنسا دیں۔ قانونی طور پر ہم کو داؤ پیچ نظر آ گئے کہ اگر ہم مقدمہ دائر کر دیں، کیس کر دیں، تو یہ زمین ہم کو مل سکتی ہے، یا یہ مکان میں حصہ مل سکتا ہے، یا اس جائیداد میں ہمارا کوئی حصہ بن سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی میرا حق نہیں ہے، لیکن آپ کو بس قانونی داؤ پیچ نظر آ گئے اور آپ نے بس مقدمہ مار دیا اور کسی مسلمان کو پریشانی میں آپ نے ڈال دیا، تو یہ حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ کھاؤ اپنے آپس کے مال کو بیجا، یعنی غصب بھی نہ کرو، چوری بھی نہ کرو، چھین کر بھی نہ لو، جھوٹی قسم کھا کر بھی نہ لو، جوا کھیل کر بھی نہ لو، رشوت دے کر بھی، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ اور اس کا مقدمہ لے جاؤ حکام تک، یہ بھی اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ اور یہ مقدمہ لے جانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا کچھ مال ناحق کھا لو جان بوجھ کر، کے معلوم ہے آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس میں، لیکن آپ مقدمے میں پھنسا کر حاکم تک لے جا کر آپ اپنی چرب زبانی کے ذریعے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے اور بے بنیاد دلائل کے ذریعے آپ اپنا اس میں حق ثابت کر کے لے رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، تو یقیناً یہ حرام ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ہر اس طریقے کو حرام کرتی ہے جس میں آپ خود جانتے ہوں کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ کسی ذریعے سے اس کو حاصل کر رہے ہوں، تو یہ حرام ہے۔ اللہ نے جو مال آپ کو عطا فرمایا اسی میں سے آپ کھائیں، دوسروں کے مال کو ناحق طریقے پر حاصل نہ کریں، یہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اب اس کے بعد جو حصہ میں نے منتخب کیا ہے وہ حج اور عمرہ سے متعلق ہے۔ آیت کریمہ کا نمبر ہے 196، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 196 196 ہے۔ ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں، اور پورا کرو حج و عمرہ کو اللہ کے لیے، پس اگر روک دیے گئے تم تو بھیجو جو آسانی سے قربانی کا جانور ملے، اور نہ منڈاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ۔ تو جو تم میں سے بیمار ہوا یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو اس کے لیے بدلہ ہے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب خیر و عافیت سے ہوئے تو جس نے حج سے عمرہ کو ملا دینے کا فائدہ اٹھایا تو اس پر ہے جو میسر آئے قربانی، پر جس نے نہ پائی قربانی تو روزے ہیں 3 دن کے زمانے حج میں اور 7 دن کے جب حج سے تم وطن لوٹے، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پڑوسی نہیں ہیں، اور اللہ کو ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سخت عذاب فرمانے والا ہے۔ اب اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو حج کرو یا عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر کرو، یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو اور کوئی دنیاوی مقصد پوشیدہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم حج کریں اور اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کریں۔ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بہت مختصر عمل ہے کہ ہم میقات سے یا میقات سے پہلے سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور
طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور حلق یا تقصیر کرا لیتے ہیں، یہ عمرہ ہو جاتا ہے۔ حج کیا ہوتا ہے کہ میقات سے یا میقات سے پہلے سے ہم احرام باندھ کر خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور حج کے مہینوں میں ہم کیا کرتے ہیں، مختصر میں اگر میں آپ کو بتاؤں، شاید بہت سارے مسلمان بھائی نہیں جانتے کہ حج میں ہوتا کیا ہے، تو مختصراً اگر میں آپ کو بیان کروں، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ جو حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہ مکہ مکرمہ سے مینا کو روانہ ہوتے ہیں، اور مینا میں رات گزار کر 9 تاریخ کو وہ میدان عرفات جاتے ہیں، پھر وہاں سے رات کو مزدلفہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب صبح ہوتی ہے یعنی 10 ذی الحجہ ہوتی ہے تو وہ مینا آتے ہیں، اور مینا میں کیا کرتے ہیں، ایک شیطان کو، 3 شیاطین ہیں وہاں، ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈاتے ہیں یا بال کم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے پاس آ کر طواف کرتے ہیں، اور اگر صفا مروہ کی سعی وہ پہلے کر چکے ہیں تو اب نہیں کرتے، اور پہلے نہیں کر چکے تھے تو اب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو 10 تاریخ کو ہو گیا، پھر 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو بھی مینا میں تینوں شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہی حج ہے، مختصر میں آپ سمجھ لیں یہی حج ہے، یعنی حج کے جو کام ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے ایام کے ہوتے ہیں۔ اب باقی تفصیلات اس میں ہیں کہ حج کتنی طرح ہو سکتا ہے۔ 3 قسم کا حج ہوتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ سیدھے جا کر صرف حج کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اسی احرام میں ویسے ہی باقی رہتے ہیں، حج کرنے کے بعد احرام اتارتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان سے جانے والے اکثر حاجی حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، آیت کریمہ میں پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ حج کے ارادے سے نکلے اور آپ کو روک دیا گیا، آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ حرم میں ایک جانور کی قربانی کرا دینا ہے، تو قربانی جب ہو جائے گی تو اب آپ کو احرام سے باہر آنے کی اجازت ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں بتایا گیا، اسی کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ پس اگر روک دیے گئے تم تو بھیجو جو آسانی سے قربانی کا جانور ملے، اور نہ منڈاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ احرام کی حالت میں سر نہیں مڑا سکتے، احرام کی حالت میں چہرہ بھی نہیں چھپایا جا سکتا، احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ رخصت بیان ہو رہی ہے۔ تو جو تم میں سے بیمار ہوا یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو اس کے لیے بدلہ ہے روزے یا خیرات یا قربانی، یعنی تکلیف ہے اور وہ احرام کے منافی کوئی کام کرنے پر مجبور و مضطر ہو رہا ہے، تو وہ رخصت ان کو دی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں
وہ یا تو روزہ رکھیں گے یا صدقہ و خیرات کریں گے یا قربانی دیں گے۔ پھر جب خیر و عافیت سے ہوئے تو جس نے حج سے عمرہ کو ملا دینے کا فائدہ اٹھایا تو اس پر ہے جو میسر آئے قربانی، یعنی جو اب ہم ہندوستانی لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، تو قربانی ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، اسی قربانی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو، یعنی صورت ہی نہیں بن رہی ہے قربانی کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے، یا ہے مگر قربانی کے لیے جانور نہیں مل رہا، انتظام نہیں ہو رہا، قدرت سے باہر ہو گئی ہے قربانی، تو رخصت دی جا رہی ہے۔ جس نے نہ پائی قربانی تو روزے ہیں 3 دن کے زمانہ حج میں اور 7 دن کے جب حج سے تم وطن لوٹے، یہ پورے 10 ہیں، یعنی قربانی کے بدلے یہ 10 روزے رکھے جائیں گے، 3 روزے وہیں رکھے جائیں گے اور 7 روزے گھر آنے کے بعد۔ اور یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ جو حج اس طریقے پر ادا کر رہے ہیں یہ اس کے لیے ہیں جو جس کے اہل و عیال شہر مکہ میں نہیں رہتے، یعنی آفاقیوں کے لیے ہوتا ہے یہ حج، شہر مکہ کے رہنے والے ایسا حج نہیں کریں گے۔ اور اللہ کو ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سخت عذاب فرمانے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر حج کے مسائل کو جو بیان ہوئے اور اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ اللہ بہت سخت عذاب فرمانے والا ہے، یعنی جو حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے اسے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جو طریقہ حج اور عمرہ کا شریعت بتاتی ہے اس طریقے پر انتہائی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اب جیسا تیسا آپ کرنے لگیں، نہیں، یہاں پر بہت سخت ڈرایا جا رہا ہے، سخت انداز میں ڈرایا جا رہا ہے۔ آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت میں جو شدت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب فرمانے والا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر حج اور عمرہ کریں کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو اور ہم عذاب الہی کی گرفت میں نہ آ جائیں، اس طرح ڈرتے ہوئے حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 197 میں بیان ہو رہا ہے حج کے چند مہینے ہیں، وہی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو جو فریضہ حج ادا کرنے لگا ان میں تو نہ عورتوں سے جماع کا تذکرہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا ہے، یعنی حاجی کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں بھی نہ کرے شرم و حیا سے تعلق رکھنے والی، اور جھگڑا بھی کسی سے نہ کرے اور کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ وہ بہت بڑی مقدس عبادت ادا کر رہا ہے، ہر طرح سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی عقل کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور تم جو نیکی کرو اللہ کو اس کا علم ہے، اور توشہ جمع کرو کہ بے شک سب سے بہتر توشہ خوف خدا ہے، یعنی حج کو جانے والا ایک تو کھانے پینے کے لیے توشہ لے جاتا ہے، اس سے بھی بڑا توشہ خوف الہی ہے، اللہ کا خوف ہم لے کر جائیں۔ اور مجھ کو ڈرو اے عقل والو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 198 میں بیان ہو رہا ہے کہ ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ نہیں ہے تم پر کوئی الزام کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پس جب واپس ہو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے، وہ پہلے سے تو تم گمراہوں سے تھے، یعنی جب ہم 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوں گے تو رات میں وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، اس کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تھے زمانہ رسالت میں اور ایام جاہلیت میں جو ان کا کام یہ تھا کہ وہ عرفات سے مزدلفہ نہیں آتے تھے، تو اللہ والوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ والے جو بھی تھے وہ خدائی ہدایت کے مطابق عرفات سے ہی مزدلفہ آتے تھے، تو تم بھی عرفات سے مزدلفہ آؤ۔
تو وہ آیت کریمہ 199 میں بتایا جا رہا ہے، پھر لوٹ پڑو جہاں سے سب لوگ لوٹے، یعنی عرفات سے مزدلفہ، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ حج کے موقع پر بہت سارے مقامات پر دعا کی قبولیت کی واضح بشارتیں ہیں، اور وہاں پر ہمیں مغفرت کا سوال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ پھر اس کے بعد بیان ہو رہا ہے، پس جب تم ارکان حج پورے کر چکے تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تذکرہ تم میں رہتا ہے اپنے باپ دادا کا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ قدیم زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں کہ حج کرنے کے بعد اب اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کا ذکر بلند کرو اس کے بعد۔ پھر اس کے بعد حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد دعا کرنے والوں کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے تعلیم فرمائی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگو، تو ہمیں صرف دنیا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنا چاہیے، بھلائی کا لفظ ہمیں بولنا چاہیے۔ تو دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے، تو کوئی عامی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، تو اللہ فرماتا ہے نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ پروردگار ہم کو دنیا میں خوبی دے اور آخرت میں بھلائی، اور ہم کو بچا لے عذاب جہنم سے۔ یہ ہے دعا جس کی تعلیم دی گئی، بہت مشہور و معروف دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی بھی ہم مانگیں، دنیا کی بھلائی مانگیں، برائی نہ مانگیں، بھلائی مانگیں دنیا کی، اور آخرت مانگیں اور عذاب سے چھٹکارا مانگیں۔ یہ ہماری دعاؤں میں ہونا چاہیے، دعا کی تعلیم ہمیں دی گئی۔ تو جب بھی ہم دعا کریں دنیا بھی مانگیں تو جائز مانگیں، جو جائز ہے ہمارے لیے دنیا میں جو چیزیں وہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ جائز مقاصد کے لیے دعا کریں، جائز تمناؤں کے لیے، جائز آرزوؤں کے لیے دعا کریں، اور نیکی کی اطاعت کے لیے دعا کریں، گناہوں سے بچنے کی توفیق کے لیے دعا کریں، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، جہنم کے عذاب سے، حشر کی ہولناکیوں سے بچنے کی دعا کریں۔ یہ سب ہونی چاہیے ہماری دعاؤں میں۔ اب پھر اس کے بعد جو حصہ میں نے دوسرے پارے سے منتخب کیا ہے وہ آیت نمبر میں بتا رہا ہوں، یہ آیت نمبر 221 ہے، آیت نمبر 221۔ ترجمہ پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد میں تشریح کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نکاح نہ کرو شرک والیوں سے، یعنی مشرکہ عورتوں سے، یہاں تک کہ ایمان لائیں، اور یقیناً ایمان والی لونڈی بہتر ہے شرک والی سے، اگرچہ شرک والی تمہیں اچھی لگے، اور اپنی لڑکیوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کریں، اور بلا شبہ مسلمان غلام بہتر ہے ہر مشرک سے گو وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ بلائیں جہنم کی طرف اور اللہ بلائے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں نکاح کے سلسلے میں شرعی احکام بتائے گئے ہیں کہ نکاح مسلمانوں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کا نکاح کافر و مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ تو تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ اے مسلمان مردوں، کافرہ و مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اور مسلمان عورت کو بھی حکم دیا گیا اے مومنہ و مسلمہ عورت کے اولیاء، تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کافروں اور مشرکوں سے نہ کرو۔ تو نکاح مسلمانوں کے مابین ہوگا، اسلام سے باہر نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا۔
اب دوسری بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی اگر پہلے کافر و مشرک تھا، اب اگر وہ ایمان والا ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تو اب تو وہ مسلمان ہو گیا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہی بیان ہو رہا ہے، مت نکاح کرو شرک والیوں سے یہاں تک کہ ایمان لائیں، اور اپنی لڑکیوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کریں۔ یعنی ابھی وہ کافر و مشرک ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے کافر و مشرک تھے مگر اب ہدایت یافتہ ہو چکے، ایمان لا چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ کوئی کافر و مشرک سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اب برائے نام اسے کلمہ پڑھا لینا، برائے نام اسے تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بنا لینا اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دینا کہ ہم نے مسلمان بنا لیا، نہیں۔ آپ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیے، صرف کلمہ پڑھ لینا مسلمان بننا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے اسلام پر باقی بھی رہنا ہے۔ اب کوئی مرد کسی کافرہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح سے پہلے اس نے کلمہ پڑھوا لیا، مگر وہ نکاح کے بعد اپنے کفریہ و شرکیہ رسوم پر یا اپنے مذہب کی عبادتوں پر وہ باقی ہے، اپنے طریقے پر چل رہی ہے، تو یہ وقت نکاح تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے جس مذہب پر تھا اس سے بیزاری ظاہر کرے اور اس سے خود کو بری ہونے کا اقرار کرے، پھر وہ داخل اسلام ہو، اور داخل اسلام ہونے کے بعد اس کی زبان سے، اس کے اعمال سے کوئی کفر و شرک کی باتیں بھی نہ ہو، مکمل طور پر وہ اسلام کا پابند ہو، تو وہ ہے مسلمان۔ تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہو گیا، اس پہلے کافر اور مشرک تھا اب مسلمان ہو گیا ہے، اس سے مسلمان ہونے کے بعد نکاح ہوا ہے، وہ درست ہے۔ لیکن کافر اور مشرک کو برائے نام تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھوا لینا، تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی پہنا دینا، تھوڑی دیر کے لیے حجاب پہنا دینا، اور بعد میں اپنے مذہب کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر اب یہاں ایک اور بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے مسلمان مرد، اگر تجھے کوئی کافرہ و مشرکہ عورت اچھی لگ رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھی، اس سے زیادہ بہتر وہ مسلمان عورت ہے جو اگرچہ باندی ہو۔ باندیوں کا دور تو چلا گیا، اب تو جتنی عورتیں ہیں سب آزاد ہیں۔ جب باندیوں کا دور تھا تو باندیوں کا مرتبہ کم تھا، آزاد عورت کا مرتبہ بڑا تھا، تو باندی بھی اگر ہے، کم درجے کی بھی مسلمان ہے، تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی اے مسلمان عورت، اگر کوئی کافر و مشرک تجھے اچھا لگتا ہو تو اس سے بہتر وہ مرد ہے جو مسلمان ہو، اگرچہ غلام ہو۔ یعنی یہ اگرچہ ہم کو اچھے لگیں، ان سے بہتر وہ مسلمان ہیں جو ہم کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں یا ہمیں ان سے کم لگ رہے ہیں، حقیقتاً یہی اچھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصل دولت ہے، وہ ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک قانون نکاح کے سلسلے میں بتا دیا گیا۔ پھر ایک اور بات یہاں پر بیان کی گئی، اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کافرہ اور مشرکہ سے نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً وہ آپ کو اپنے مذہب میں لے جانا چاہیں گے، اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد اور اعمال میں آپ کو کھینچنا چاہیں گے، اور اندیشہ ہے کہ تم ان کی محبت میں، ان کی صحبت میں کہیں اس طرف نہ چلے جاؤ، پھر تو وہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے نکاح نہ کرنے کا حکم دے کر، مسلمانوں سے نکاح کا حکم دے کر تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو کفار و مشرکین سے نکاح میں ایمان کا بھی خطرہ ہے، نکاح تو ہوگا بھی نہیں لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ انہی کے مذہب کی طرف چلا جائے۔ اچھا،
پھر اس کے بعد یہاں پر طلاق کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔